अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग डिसाइफर विद अब्दुल बासित। मैं हूं मुंतहा हसन। आज के अपने शो के आगाज़ में अपने तमाम देखने वालों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और शो का आगाज़ नाज़रीन हम एक इंतहाई अहम खबर से करने जा रहे हैं कि सदर ट्रंप ने भारत के लिए एक मस्बत पैगाम दिया है, जिसके जवाब में भी भारत ने बहुत एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो शो किया है। तो तासुर ये मिल रहा है कि क्या अब इन दोनों ममालिक के माबैन बर्फ़ पिघल रही है। इसके साथ साथ लोग इस बात पर भी हैरान हैं कि आखिर पाकिस्तान के पास कौन सी गीदड़ सिंगी मौजूद है कि एक ही वक्त में इसने चाइना हो या कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दोनों को ही खुश किया हुआ है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम आपको वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर पुतिन के माबैन होने वाली मुलाकात का अहवाल भी बताएंगे। तो यहाँ आज के अपने शो का आगाज़ करेंगे। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया मुंतहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। एक पैगाम भेजा है सदर ट्रंप ने भारत को। अब हम क्या इसको भारत की कामयाब सिफारतकारी समझें या क्या समझें? भारत की कामयाब सफारतकारी से ज़्यादा तो सदर ट्रंप की जो पर्सनालिटी है ये उसकी भी अक्कासी करती है। लेकिन हमारे लिए ज़रूर है कि भारत ने जब से ताल्लुकात में थोड़ी सी कशीदगी पैदा हुई है, भारत की जो लॉबी है अमेरिका के अंदर वो काफ़ी मुतहर्रिक हुई है। और भारत ने तकरीबन को 20 से 25 जो फर्म्स हैं लॉबिंग के लिए उनको हायर कर रखा है। सही। और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर बीइंग स्पेंट। और ये सिर्फ हुकूमती लेवल पे नहीं है बल्कि भारत की बहुत सी जो प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, मल्टीनेशनल्स हैं जिन्होंने ये इस किस्म की फर्म्स हायर कर रखी हैं। और अगर आप ट्रेडिशनली भी देखिए तो काफ़ी अरसे से भारत में अमेरिका में जो थिंक टैंक्स हैं, कोई भी आप उठा के ले लीजिए, बल्कि स्टेट डिपार्टमेंट है और भी पेंटागन है, वहाँ पे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इंडियन डिसेंट के लोग हैं, इंडियन हेरिटेज के लोग हैं। वो पले बड़े पैदा तो वहीं हुए लेकिन दूसरी तीसरी नस्ल के आप कह सकते हैं कि इंडियंस हैं। सही सही। तो उसकी वजह से एक प्रो इंडिया एक सेंटिमेंट तो आपको थिंक टैंक्स में मिल जाएगा, आपको यूनिवर्सिटीज़ में भी मिल जाएगा। इवन जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल्स हैं अमरीकी, वहाँ भी बहुत से लोग बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे काम कर रहे हैं। तो ये एक हकीकत है जो कि इंडिया के फेवर में जाती है। और उन्होंने पिछले 2-3 माह से मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी काम इस पे कर रहे हैं कि किसी तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बावर करवाया जाए कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं भारत के साथ वो अमेरिका के इंटरेस्ट में नहीं है। अमेरिका के इंटरेस्ट में तो ये है ना कि वो आपका स्ट्रेटेजिक चूँकि लाए है, पिछले 25 सालों से हमने इस पर इन्वेस्ट किया है, तो आप किस तरह भारत को नाराज़ कर सकते हैं। क्योंकि अगर चीन आपका एक लॉन्ग टर्म में मुस्तकबिल में हरीफ है तो फिर भारत को तो आपको अपने साथ रखना होगा। जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी डिस्कस किया, प्रेसिडेंट ट्रंप का देखने का अंदाज मुख्तलिफ है। वो शायद चीन को उस तरह नहीं देख रहे जिस तरह बाकी लोग देख रहे हैं जी। तो वो चीन के साथ भी, प्रेसिडेंट शी के साथ भी मामलात को तय करना चाहते हैं। तो अब ये जो कल प्रेसिडेंट ट्रंप एक प्रेस उनका इंटरेक्शन था तो किसी ने सवाल पूछ लिया, तो सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि नहीं जी, मैं ऑब्वियसली बड़ा अपसेट हूँ भारत से कि भारत रशिया से ऑयल ख़रीद रहा है। और लेकिन मेरे प्रेसिडेंट मोदी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं बड़े ग्रेट मैन, और मेरे अमेरिका और भारत के ताल्लुकात बड़े स्पेशल ताल्लुकात हैं। और ये ताल्लुकात जो हैं स्पेशल हैं, इसलिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लॉबी कामयाब हुई? लॉबी इस हद तक कामयाब हुई, लेकिन इससे पहले कि मज़ीद बात करें वो हम सुन लेते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा। प्रेसिडेंट ट्रंप का ने ये कहा कि भारत और अमेरिका के स्पेशल रिलेशनशिप हैं, इसलिए कोई हमें वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पे ऑब्वियसली भारत बड़ा खुश हो गया कि जी ये तो मामलात अब तय हो गए हैं और लगता ये है कि अब बर्फ़ जो है पिघलने वाली है आहिस्ता आहिस्ता। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी फौरी तौर पे एक ट्वीट कर डाला एक्स पे जी। और उन्होंने कहा कि जी हम अप्रिशिएट करते हैं जो सेंटिमेंट है प्रेसिडेंट ट्रंप का, और हम एग्री करते हैं कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं बड़े स्पेशल हैं और स्ट्रेटेजिक नेचर के। अब
اس کے کیا نتائج نکلتے ہیں وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ دوسری طرف اگر جو ان کے ٹریڈ ریپرزینٹیو ہیں نوارو، ان کی اگر آپ کل کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھیے تو بہت سخت ہے، اور لگتا یہی ہے کہ ابھی بھی وائٹ ہاؤس کے اندر یا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر بھی ابھی اختلافات ایک لحاظ سے ڈس ایگریمنٹ موجود ہے کہ بھارت کے ساتھ ہم نے کس طرح ڈیل کرنا ہے۔ ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی کلیئر نہیں ہے، گو کہ اس سوال کے جواب میں تو انہوں نے مثبت جواب دے دیا، صحیح، لیکن اس سے ہرگز یہ کنسٹرو نہیں کرنا چاہیے کہ اب تعلقات بس ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اب خبریں یہ بھی ہیں کہ شاید پہلے تو یہ تھا کہ پرائم منسٹر مودی جائیں گے امریکہ نیو یارک UNGA کا سیشن اٹینڈ کرنے، اب خبریں یہ بھی سننے میں آ رہی ہیں کہ شاید وہ نہیں جا رہے، تو وہ جو ایک موقع تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ملاقات ہونی چاہیے وہ نہیں ہو سکے گی، شاید یہی وجہ ہو، کیونکہ جہاں تک ایک خبریں یہ بھی ہیں کہ پرائم منسٹر انڈیا کی جانب سے ریکویسٹ تو آئی تھی، صحیح، لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس کا ابھی تک جواب نہیں دیا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں نہیں ملوں گا اور یہ بھی نہیں کہا کہ میں ملوں گا، تو چونکہ امریکہ کی جانب سے جواب ابھی تک نہیں آیا تو پرائم منسٹر مودی نے اسی میں اپنی خیر سمجھی کہ یہ کہا جائے کہ وہ نہیں جا رہے اور بھارت کو وزیر خارجہ جے شنکر ریپرزینٹ کریں گے، صحیح، تو ہماری جانب سے تو پرائم منسٹر شہباز شریف جا رہے ہیں، اور ہم نے بھی جس طرح ایک ہوتا ہے ڈپلومیٹیکلی کہ جو بھی ہمارے جب بھی وزیر اعظم جاتے رہے ہیں تو ہم ہمیشہ سے ریکویسٹ کرتے رہے ہیں جو بھی چیدہ ممالک ہیں جن سے ہم سمجھتے ہیں کہ ملاقات ضروری ہے نیو یارک میں، کیونکہ نیو یارک ایک ایسا میلہ ہے نا جہاں پہ دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں، اور ایک بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ جن ممالک کے سربراہان سے ویسے ملاقات نہیں ہوتی یا وزٹ نہیں ہو پاتے تو ایک نیو یارک ایسی جگہ وہاں ملاقات ہو جاتی ہے، تو ہم نے بھی شاید ایک ریکویسٹ دے رکھی ہے کہ پرائم منسٹر کے اپنے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات ہو جائے۔ اب اس ریکویسٹ کو بھی، یا اس ریکویسٹ تو نہیں کہنا چاہیے، ایک پروپوزل ہے، تجویز ہے کہ دونوں سربراہان وہاں مل لیں، تو بھارت نے اس سے ہی بڑا پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے کہ دیکھیے جی پہلے چونکہ فیلڈ مارشل عاصم منیر مل کے آ گئے ہیں تو پریزیڈنٹ پرائم منسٹر شہباز شریف سے رہا نہیں جا رہا، وہ بھی ملاقات ہر صورت میں کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ یہ بالکل ایک قسم کی جو ہے لات ہے میں سمجھتا ہوں، اور مجھے نہیں معلوم کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ ملاقات دیں گے نہیں دیں گے، لیکن اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے ہمارے وزیر اعظم اور صدر ٹرمپ کے درمیان تو ایک بہت اچھی پیش رفت ہوگی، ہمیں بہرحال ہماری بھی چونکہ ہم نے بھی فرمز ہائر کی ہوئی ہیں، وہ بھی کچھ نہ کچھ کام تو کر ہی رہی ہیں، اور ہم بھی پیسہ تو خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ امریکہ کا سسٹم اس طرح ہی کام کرتا ہے، جس طرح بھارت نے کر رکھی ہیں ہم نے بھی کر رکھی ہیں، اور ہر ملک تقریباً وہاں پہ ان کی جو ہیں انہوں نے فرمز کو ہائر کیا ہوا ہے لابنگ کے لیے، تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بھارت اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ واپس اس ٹریجیکٹری پہ آ جائیں گے جس پہ وہ تھے پاکستان بھارت جنگ سے پہلے کہ نہیں؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ جو امریکہ نے چین کو بھی ایک پیغام کہیں نہ کہیں دے رکھا ہے کہ ہم جو بھارت کو جو ایک ہم پہلے پروموٹ کرتے رہے ہیں ٹو کاؤنٹر چائنا، وہ اب ہماری پالیسی نہیں ہے۔ میرا اپنا جو خیال ہے اور کچھ اسیسمنٹ بھی ہے کہ یہ ایک خفیہ پیغام چین کو چلا گیا ہے کہ آپ ہماری وجہ سے پریشان نہ ہوں، ہم کوئی کوآڈ میں کوئی اتنی دلچسپی نہیں رکھتے، ہم بھارت کو اس طرح نہیں دیکھ رہے جس طرح بائیڈن یا اوباما ایڈمنسٹریشن دیکھتی تھی، ہم آپ کو جو ہے لانگ ٹرم حریف بھی نہیں سمجھتے، تو ہم مل کر کام کریں گے، لیکن تھوڑا ہماری جو پریورٹی اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ آپ ہماری ہیلپ کیجئے کہ یوکرین میں جو جنگ ہے وہ ختم ہو، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کافی انویسٹ کیا ہے اس جنگ کو ختم کروانے میں، اور الاسکا میں انہوں نے صدر پیوٹن کو ریسیو بھی کیا ہے، تو اب گو کہ اس پہ کام ہو رہا ہے، سیکیورٹی گارنٹیز پہ کسی طریقے سے ملاقات ہو جائے زیلنسکی اور پیوٹن کے درمیان اور معاملات کو آگے لے کر چلا جائے۔ جہاں تک چائنا کا تعلق ہے، چائنا بھی دیکھیے چاہتا تو ایک لیول پہ یہی ہے کہ یہ کشیدگی روس اور امریکہ کے درمیان باقی رہے، کیونکہ توجہ پھر چائنا کی طرف نہیں جاتی نا، چائنا سب کچھ کر ہی رہا ہے جو کرنا چاہتا ہے، خیر ویسے بھی وہ اب سپر پاور ہو گیا ہے، وہ اس کو ان چیزوں سے اتنا فرق نہیں پڑتا، لیکن پھر بھی
وہ چاہیں گے کہ کشیدگی واپس رہے اور جو روس کی ڈپینڈنس ہے چائنا پہ وہ برقرار رہے. دس از امپورٹنٹ. تو روس جو ہے ایک جونیئر پارٹنر کے طور پہ کام کرتا رہے چین کے صحیح. ساتھ. ایس سی او میں بھی کوآپریشن رہے, کیونکہ جب اگر یہ جنگ جاری رہے گی تو روس پہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں ایک بوجھ تو ہے نا, جہاں 10 لاکھ کے قریب لوگ یا تو مر گئے یا زخمی ہو گئے. اٹس اے ہیوج لاس. ٹھیک ہے پاپولیشن بہت زیادہ ہے, 140 ملین پیپل روس کی, یوکرین کی صرف 40 ملین لوگ, فرق بہت ہے, لیکن اسٹل اکنامکلی بہت لاس ہو رہا ہے. تو میرے اپنے خیال میں بھارت کا جو ہے معاملہ جو جس طرح پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں اپنے پرائم منسٹر مودی کو, یقیناً دیکھیے وہ چاہتے تو ہیں کہ تمام ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں. بھارت بھی ایک بہت بڑی اکانومی ہے, لیکن کیا کیا جائے کہ اتنے ٹیرفس لگائے ہوئے تھے پرائم منسٹر مودی نے کہ امریکہ کی ایکسپورٹس کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. اس وجہ سے جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ دیکھ رہے ہیں, گو کہ اب پرائم منسٹر مودی اور بھارت نے ٹیرفس کو کم کرنے کی تو بات کی ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے باوجود بھی امریکہ اپنی جو ایکسپورٹس ہیں بڑھا سکے گا کہ نہیں. ابھی بھی وہ اتنا کمپیٹیٹیو نہیں ہوگا میرے اپنے خیال میں. کچھ چیزوں میں یس, اگر بھارت امریکہ سے تیل لینا شروع کر دے, اس قسم کی چیزیں, تو شاید کچھ بات بڑھ جائے. لیکن کیا بھارت جو ہے ایگریکلچرل پروڈکٹس جو فارمرز کے جو یا جینیٹیکلی موڈیفائڈ چیزیں ہیں وہ امپورٹ کرے گا امریکہ سے, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. کیا ڈیری پروڈکٹس کرے گا, جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی خواہش ہے, اور انہوں نے اس پہ ایمفیسس بھی دیا ہے کہ یہ چیزیں بھی جو ٹیرس آپ نے لگائی ہیں ان چیزوں سے ٹیرس ہٹائیے, تو پھر کہیں جا کے معاملات ہوں گے. تو بھی دیکھتے ہیں کہ چھٹا راؤنڈ کب ہوتا ہے تجارت پہ, ٹریڈ ڈیل پہ, اس سے بہت سی چیزیں واضح ہو جائیں. صحیح, ڈیفینیٹلی. سو یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور شامل کریں گے دیگر اہم موضوعات. اسٹے ود اس. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. تو کیا جادو ہے جناب پاکستان کے پاس, ہمارے ویورز کو تو بتائیے گا. ایک ہی وقت میں 2 ایسے ممالک کو خوش کیے ہوئے ہیں جو کہ دنیا میں کہیں بھی ہم نے اس کا مظاہرہ نہیں دیکھا. ایک جانب چائنا, ایک جانب جادو تو ہمارے پاس ہے الحمدللہ, اور جادو ہونا بھی چاہیے. کیوں, پاکستان ایک اہم ملک تو ہے. بھارت بھلے کچھ بھی کہتا رہے, پاکستان کی جو اہمیت ہے اس سے تو کوئی بھی لیکن انکار امریکہ نہیں اور کر سکتا. چائنا ایک ساتھ راضی, تو کوئی بات نہیں ہے. How come? چائنا اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات بڑے زبردست ہیں, ٹریڈ ہے کتنا زبردست چل رہا ہے. اصل دیکھیے بات کیا ہے, لوگ اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے, اور اکثر سوالات میں کبھی جاتا ہوں کچھ کانفرنسز میں, کہیں کوئی لیکچر دینے کے لیے بھی, تو وہاں جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے ایگزیکٹلی کہ کیا بھئی ایسی چیز ہے, پاکستان کا کیا جادو چل گیا کہ جہاں امریکہ کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات میں بہتری آئی ہے, وہاں چین کے ساتھ ہی ہمارے تعلقات زبردست ہیں. تو ایسی کیا بات ہے پاکستان میں؟ بالکل ایک سمپل سی چیز ہے جو میں بتاتا ہوں لوگوں کو, اور اس سے کچھ بات شاید سمجھ میں آ بھی جاتی ہے. دیکھیے بھارت کے اور امریکہ کے تعلقات اگر ہیں, ان کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ اگر ہے, تو وہ کس لیے ہے؟ ایک تو چلیے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ہیں, میوچولی بینیفیشل بھی ہیں, سیلف انٹرسٹ بھی ہیں, اکنامکلی بھی ہیں, لیکن ان دونوں کے تعلقات اگر آپ دیکھیے تو امپنچ کرتے ہیں پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی اور بھارت چین کے انٹرسٹ کو بھی. صحیح, یہ اوپنلی ایک تھرڈ کنٹری کے خلاف ہے. اگر کوارڈ چل رہا ہے تو کوارڈ کس لیے ہے؟ چائنا کے خلاف ہے نا. چائنا کو ایشیا پیسیفک میں کاؤنٹر کرنے کے لیے سارا کوارڈ کا ایک سسٹم میکنزم بنایا گیا. جی, اب اگر انڈیا اور بھارت اگر کے تعلقات ہیں تو وہ کسی نہ کسی طور پاکستان کے انٹرسٹ کو بھی امپنچ کرتا ہے. اگر انڈیا بھارت دیتا ہے اکوپمنٹ, چین بھارت کو امریکہ دیتا ہے اکوپمنٹ, ڈیفنس اکوپمنٹ دیتا ہے بھارت کو, یا فار دیٹ میٹر جو ہے
UN سیکیورٹی کونسل میں پرماننٹ ممبرشپ اس کو سپورٹ کرتا ہے. حالانکہ وہ اب خطرے میں پڑ گئی ہے. دیکھنا ہے کہ ابھی تک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس سے بات نہیں کی. ایسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس میں انٹرسٹ بھی نہیں ہے ملٹی لیٹرل انسٹیٹیوشنز میں اتنا. ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اگر مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں چین اور امریکہ کے تعلقات میں کیوں ہمیں مسئلہ نہیں ہوتا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات بڑھتے ہیں تو وہ چین کے لیے کوئی خطرہ پیدا نہیں کرتے. مطلب اگر ہم لیٹس سے اسلحہ بھی لے رہے ہیں تو وہ چین کے خلاف تو نہیں ہے نا. بالکل. ہماری تو جو ڈیفنسو ہے, ہمارا ڈاکٹرن ہے ڈیفنس کا, وہ تو بھارت کے خلاف ہے. اگر ہمارے تعلقات چین کے ساتھ بڑھتے ہیں تو وہ امریکہ کے خلاف تو نہیں ہے, کیونکہ ہم جو بھی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے, جو بھی میزائلز ہیں, جو بھی ڈرونز ہیں, جو بھی ڈیفنس سسٹم ہے, وہ ہمارا امریکہ کے خلاف تو نہیں استعمال ہونے والا نا. وہ تو ہمارا تو جو پیورلی جو ہمارا سارا ڈاکٹرن ہے وہ انڈیا کے خلاف ہے. ہماری جو ڈیفنس ہے, کیپیبلٹیز ہیں, وہ کسی کو نہ چائنا کو ہرٹ کرتی ہیں نہ امریکہ کو ہرٹ کرتی ہیں. اس لیے ہمارے لیے آسان رہتا ہے کہ جہاں ہم چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات قائم کریں وہاں امریکہ کے ساتھ بھی ہمارا ایک ریلیشن شپ ہو, کیونکہ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات امریکہ کے خلاف نہیں ہیں, جبکہ امریکہ اور بھارت کے اسٹریٹجک تعلقات وہ چین کے خلاف ہیں. صحیح. اسی لیے بھارت کے لیے مشکل ہو جاتی ہے نا کہ وہ کس طرح, جہاں وہ ایک اسٹریٹجک تعلقات امریکہ کے ساتھ بھی رکھا ہوا ہے تو وہ چین کے ساتھ بھی اپنے تعلقات کو اس لیول پہ لے کر جائے. تعلقات تو رہیں گے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اور رہنے بھی چاہیے. اور دشمنوں بھی تعلقات تو ہوتے ہیں, دشمن بھی ٹریڈ بھی کرتے ہیں. پاکستان اور بھارت ٹریڈ نہیں کرتے رہے. دشمنی بھی تعلق کی ایک قسم ہے, ایک قسم ہے, نیگیٹو ہی صحیح. تو ہم نے بھی تجارت کی بھارت کے ساتھ, سب چیزیں اپنی جگہ پہ, لیکن ہمارے جو تعلقات ہیں چین کے ساتھ اس کا تعلق امریکہ کے ساتھ نہیں ہے, اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں وہ چین کے انٹرسٹ کو ہرٹ نہیں کرتے. اب یہ سوال پوچھا جا سکتا ہے مثال کے طور پہ کہ جی سی پیک ہے, BRI ہے, تو پھر امریکہ اس کو کیوں اپوز کر رہا ہے. پہلے دیکھیے, ابھی تک ہم نے ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن میں اس قسم کی سٹیٹمنٹس دیکھی نہیں ہیں. یہ بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے زمانے میں زیادہ اس پہ ہائپ کریٹ کی گئی, پرووک کیا گیا بھارت کی جانب سے. تو بھارت کی پوزیشن کو ایک لحاظ سے امریکہ سپورٹ کرتا رہا. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کم از کم یہ جو انتظامیہ ہے 2O, یہ اس بارے میں کوئی اتنی بڑی اسٹیٹمنٹ اس قسم کی نہیں دے رہی کہ ہمیں بہت خدشات ہیں, تحفظات ہیں BRI کے بارے میں یا سی پیک کے بارے میں. یہ ضرور ہے کہ, اور چونکہ اب ہم نے بھی کوئی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ امریکی آئیں یہاں پہ انویسٹ کریں, کیونکہ دیکھیے ماضی میں ہمارے بھی تو خدشات تھے نا کہ امریکہ جو ہے یہاں پہ بھارت کے ساتھ مل کر بلوچستان میں کاروائیاں کر رہا ہے, عدم استحکام پھیلا رہا ہے. بالکل. ہمارے بھی خدشات تھے, تو وہ اب خدشات کسی حد تک دور ہوئے ہیں. ہم نے اب امریکہ کو بھی کہا ہے کہ جی آپ آئیے انویسٹ کیجئے, یہاں منرلز ہیں, بے شمار ریسورسز ہیں, اور آپ کے لیے بھی اپرچونٹیز ہیں. تو اس لیے, اور چائنا کو اس بات کا پورا احساس ہے کہ اگر امریکہ لیٹ سے گو کہ کسی حد تک میں سمجھ سکتا ہوں کہ چین کے کچھ کنسرنز ہو سکتے ہیں کہ آپ امریکہ کو یہاں پہ کیوں آنے دے رہے ہیں, لیکن ان کی بھی اس بات سمجھ میں آتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ اگر امریکہ یہاں بلوچستان میں آیا یا KP میں آیا فار دیٹ میٹر, یا پاکستان میں آیا, تو جو ایک سیکیورٹی کنسرنز تھے کیونکہ وہ ذرا کم ہو جائیں گے. امریکہ بھی پوری قوت کے ساتھ جو بلوچستان میں ملیٹنٹس ہیں, گو کہ بہت تھوڑے ہی ہیں, لیکن ان کو ڈیل کرے گا. پاکستان کے ساتھ تعاون ہوگا, انٹیلیجنس شیئرنگ ہوگی, پاکستان کو کاؤنٹر ٹیررزم میں جو بھی ایکوپمنٹ چاہیے ہوگا وہ بھی مل جائے گا. تو یہ جو چین کا بھی جو لانگ ٹرم انٹرسٹ ہے نا BRI کے کانٹیکسٹ میں, وہ بھی ایک لحاظ سے اس کو بھی تقویت ملتی ہے. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس کوئی گیدڑ سنگی نہیں ہے. ہمارے پاس صرف یہی ہے کہ ہمارے جو دو طرفہ تعلقات ہیں, چاہے وہ چین کے ساتھ ہوں, وہ امریکہ کے خلاف نہیں ہیں, اور ہمارے امریکہ کے جو تعلقات ہیں وہ چین کے خلاف نہیں ہیں. بھارت کا معاملہ بالکل برعکس ہے.
اس کے جو تعلقات ہیں امریکہ کے ساتھ وہ چین کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور چین سے بھارت کے تعلقات بہرحال نہیں اس طرح ہو سکتے، کیونکہ بھارت پاکستان کی طرح بھارت اور چین کے درمیان بھی جو مسائل ہیں، جو ڈسپیوٹس ہیں، وہ ان کو ان تعلقات کو اس لیول پہ لانے ہی نہیں دیتے، جی وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ ایک بڑی زبردست اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، میں سمجھتا ہوں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کل جو کچھ بھی کہا بھارت کے بارے میں کہ ہم تعلقات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک کریں، لیکن ہماری امریکہ سے یہی درخواست ہے یا یہی سجیسشن ہے کہ آپ تعلقات کریں، لیکن بھارت کو یہ بتائیں کہ آپ کے دونوں جو دو طرفہ تعلقات ہیں وہ پاکستان کے خلاف نہیں ہونے چاہیے، کم از کم پاکستان کے انٹرسٹ کو ہرٹ نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ بھارت کو نیوکلیر سپلائرز گروپ کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تو ہمارے انٹرسٹ کے خلاف ہے، کیونکہ ہم بھی تو نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں نا، پاکستان کو بھی پھر ایکوموڈیٹ کیجئے۔ جب آپ اس کو یہ بات کرتے ہیں کہ اس کو یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبرشپ دی جائے تو پاکستان میں کیوں نہیں دی جائے؟ پاکستان بھی ایک بہت بڑا ملک ہے، ہم بھی مسلم دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے، ہم بھی نیوکلیر ویپنز اسٹیٹ ہیں جی۔ تو جس طرح OIC کی بھی ایک پوزیشن ہے کہ ایک مسلم OIC مسلم دنیا کو بھی ریپرزنٹیشن ملنی چاہیے، تو پاکستان بھی اپنا کلیم تو اسٹیک کر سکتا ہے کسی نہ کسی اسٹیج پہ۔ تو سوال بس یہی ہے، بنیادی جو ایشو وہی ہے کہ جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کسی تھرڈ کنٹری کے خلاف نہیں ہے، ایون اگر ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھارت کے خلاف بھی نہیں ہیں، وہ ہمارے اپنے انٹرسٹ میں ہیں۔ ہماری کوشش اس وقت یہ ہے کہ یہ تعلقات جو ہیں ہارڈ ریلیشن شپ سے سافٹ ریلیشن شپ کی طرف آئیں، یعنی کہ ٹریڈ انویسٹمنٹ پہ ہمارا اس وقت زور ہے، اور اگر یہ واقعی کامیاب ہو جاتا ہے معاملہ، امریکی انویسٹمنٹ آ جاتی ہے، امریکی ملٹی نیشنلز یہاں پہ آ کے انویسٹ کرتی ہیں، چاہے وہ انرجی کے سیکٹر میں ہو، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے سیکٹر میں ہو، سیمی کنڈکٹرز کے حوالے سے ہو، ایگریکلچر میں ہو، فشریز میں ہو، یہ تمام وہ ایریاز ہیں جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ خود بھی بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو مجھے تو ایک لحاظ سے بڑا اچھا لگتا ہے اور مجھے امید بھی ہے کہ معاملات اس طرف جائیں گے، اور اگر ہم جس طرح فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ملاقات ہوئی، اور اگر اس ماہ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات ہو جاتی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے، تو وہ جو ایک مومنٹم جنریٹ ہوا تھا 18 جون کو، وہ مزید آگے بڑھے گا۔ اور اب چونکہ پرائم منسٹر مودی نہیں جا رہے، رپورٹڈلی وی ڈو ناٹ نو یٹ، صحیح نہیں معلوم، لیکن اگر وہ واقعی نہیں جا رہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ان کو ملاقات نہیں دی تو پھر یہ اس بات کا بھی اندیا ہے کہ ابھی معاملات پوری طرح بیک آن ٹریک، ریلز پہ بھی نہیں آئے، ابھی اٹس اے لانگ وے ٹو گو۔ بٹ لیٹس ہوپ کہ پاکستان کی حد تک ہمیں اپنی جو ہے لانگ ٹرم آبجیکٹیوز بڑے کلیئر رکھنے چاہیے، اور جو بھی ہم شارٹ ٹو مڈ ٹرم ایڈوانٹیجز بینیفٹس اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانے چاہیے۔ اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر فیوریبلی انکلائنڈ ہیں ٹورڈز پاکستان تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہمیں فائدہ اٹھانا ہمیں تو اس پہ بلڈ کرنا چاہیے، اور امریکہ پاکستان کے تعلقات میں بہت گنجائش باقی ہے، اور چین کو اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ چین تو ماضی میں ہر وقت یہی کہتا رہا ہے، ہمیں مشورہ دیتا رہا ہے، ایڈوائز کرتا رہا ہے کہ آپ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ صحیح۔ سو اس کو سم اپ اس طرح سے کر سکتی ہوں کہ جتنی پازیٹیوٹی ہے ہمارے ایٹیٹیوڈ میں اوور آل ایز اے فارن پالیسی کی بات کروں یا ڈپلومیسی کی، سو جو پازیٹیوٹی ہے یہی گیدر سنگھی ہے ہماری، ہاں ہماری گیدر سنگھی یہی ہے، اور ہم کسی تھرڈ کنٹری کے خلاف ہماری ریلیشن شپ ایٹیٹیوڈ از پازیٹیو۔ سو لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ سو پچھلے سیگمنٹ میں ہم کچھ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کو ڈسکس کر رہے تھے۔ ابھی ملاقات ہوئی شہباز شریف صاحب کی صدر پیوٹن سے، پاک روس تعلقات صحیح معنوں میں آگے بڑھ نہیں پا رہے، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ایک بڑی صحیح آبزرویشن ہے آپ کی کہ بے شمار ملاقاتیں ہوتی ہیں، ایس سی او کے مارجنز میں بھی ملتے ہیں ہمارے وزیر اعظم، وہاں تو پریزیڈنٹ پوٹن چھائے ہوئے ہیں نا پچھلے کئی سالوں سے، ہمارے یہاں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں، تو پریزیڈنٹ پوٹن کو ہر سال یا ہر کچھ عرصے کے بعد نئے شخص سے ڈیل کرنا پڑتا ہے، بٹ دیٹ از پارٹ آف ڈیموکریسی۔ اچھا، اب
جو ملاقات ہوئی پرائم منسٹر شہباز شریف اور پریزیڈنٹ پوٹن کے درمیان، میں اس کے بعد بھارت میڈیا دیکھ رہا تھا، اللہ کی پناہ جس طریقے سے وہ مائنیوٹلی چیزوں کو دیکھ رہے تھے، خاص طور پہ ان کا دیکھ رہے تھے کہ جرابیں ٹراؤزرز بہت اونچی ہوئی ہے، ٹانگیں نظر آ رہی ہیں ان کی، وہ اس قسم کی باتیں بھی کر رہے تھے. اور پھر جو ہے ایک خاص جو بات کی شہباز شریف صاحب نے، اس کو تو انہوں نے اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا. آئیے پہلے سن لیتے ہیں کس بات کو. سنائیے پروڈیوسر صاحب. I know and I must say that we respect your relation with India. That's perfectly fine. But we also want to build very strong relations. And these relations will be supplementary and complementary for the good and for the progress and prosperity of the region. اچھا، اب جب انہوں نے کہا نا کہ یہ پہلے تو دیکھیے انہوں نے بڑے واضح کر دیا اور اچھا کیا کہ ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے آپ کے بھارت سے، جو بھی تعلقات ہیں ٹھیک ہیں، وہیں کو فرق نہیں پڑتا، آپ ان سے تعلقات رکھیے. ہم آپ کے ساتھ جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ، وہ ہم بھارت کے لینس سے نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے، ہماری ان کے ساتھ ہاسٹیلیٹی بھی ہے، سب کچھ ہے، اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ آپ کے ایک پرانے تعلقات چل رہے ہیں کولڈ وار کے زمانے سے. آپ نے فرینڈشپ ٹریٹی بھی سائن کی تھی ان کے ساتھ، وہ آپ کا معاملہ ہے، آپ ان کو اور بڑھائیے، اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ جب میٹنگ ہے تو پریس اسٹیٹمنٹ تھی نا، جب میٹنگ ہوئی ہوگی تو ہمارے وزیر اعظم نے ضرور کہا ہوگا کہ بھئی ہمارے انٹرسٹ کا بھی تھوڑا خیال رکھیے، کیونکہ بھارت تو اس وقت بالکل ایک جو ہے جنگجو، اس کی جنگوسٹک پالیسیز ہیں ویزا وی اٹس نیبرز. اچھا، یہ بات انہوں نے کر لی، بڑی صحیح بات کی. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہمارے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ وہ سپلیمنٹری ہوں گے، کمپلیمنٹری ہوں گے ٹو پروموٹ پیس اینڈ پراسپیرٹی ان دس ریجن. اچھا، یہ جو آخری پارٹ ہے نا ریجن والا، وہ بھارت کے میڈیا نے کاٹ دیا، اور ان کی جو اسٹیٹمنٹ کو ایسا ٹوسٹ دیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں روس کے ساتھ وہ بھارت کے اور روس کے تعلقات سپلیمنٹ اور کمپلیمنٹ کریں گے. یعنی کہ ہم مطلب اس قسم کی انٹرپریٹیشن بھارت کا میڈیا دے رہا ہے. آئی واز سرپرائزڈ کہ کس طریقے سے یہ لوگ انٹرپریٹ کرتے ہیں چیزوں کو، اور اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا ٹو شو کہ پاکستان ہیز بیکم ٹوٹلی irrelevant ان دیئر ویو پوائنٹ. اور پاکستان اس قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ ہم تو جی چونکہ چھوٹے پارٹنر ہیں اور یا چھوٹے ہمسائے ہیں بھارت کے، تو اس لیے ہم بھارت کی جو ایفرٹس ہیں ان کو کمپلیمنٹ اور سپلیمنٹ کریں گے. حالانکہ پرائم منسٹر شہباز شریف بالکل دوسرے کانٹیکسٹ میں بات کر رہے تھے. اچھا، اب یہ تو بات چلیے ہو گئی. اب پاکستان، جس طرح آپ نے سوال پوچھا نا کہ کیا ہم ان تعلقات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی. جو ایک بات میں سوچ رہا تھا جب میں یہ دیکھ بھی رہا تھا لائیو پرائم منسٹر شہباز کی اور پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات، تو تقریر جب میں ان کی دیکھ رہا تھا جو ریمارکس دے رہے تھے، تو ریمارکس تو زبردست انہوں نے دیے، تمام باتیں کی، لیکن آخر میں کہنا بھول گئے یا انوائٹ کرنا بھول گئے کہ صدر پوٹن صاحب آپ بھی تشریف لائیے. کیونکہ پہلے ریمارکس جو ہیں وہ پریزیڈنٹ پوٹن نے دیے، اور پریزیڈنٹ پوٹن نے انوائٹ بھی کیا شہباز شریف صاحب کو کہ آپ تشریف لائیے ماسکو. تو شہباز شریف صاحب نے تو موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ جی میں جب اسٹوڈنٹ تھا اس وقت گیا تھا، تو اب میری خواہش ہے کہ میں جاؤں اور اپنی یادیں تازہ کروں. تو انہوں نے حامی بھر لی جانے کی، اور چلے بھی جائیں گے اگلے سال. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے کیوں انوائٹ نہیں کیا؟ ہم بارہا صدر پوٹن کو انوائٹ کر چکے ہیں، پاکستان پچھلے 25 سالوں سے انوائٹ کر رہے ہیں، لیکن ابھی تک صدر پوٹن صاحب تشریف نہیں لائے پاکستان. سوچنے کی بات اور اصل معاملہ صرف یہی ہے. پاکستان اور روس کے درمیان بہت سے اچھے میکنزمز بن چکے ہیں. مثال کے طور پر ہمارا انٹر گورنمنٹل کمیشن بھی ہے، بڑا زبردست، کہیں نہ کہیں اس کی ملاقاتیں بھی ہو جاتی ہیں. پھر کیونکہ مجھے خود بھی اتفاق ہوا ہے 2-3 ڈیلیگیشنز میں جانے کا ماسکو، صدر پوٹن کے ساتھ جو ملاقاتیں انہیں بیٹھنے کا بھی اتفاق ہوا ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارے میکنزم بائیلیٹرل تو اچھے ہیں، پروپوزلز بڑی زبردست آتی ہیں، لیکن معاملات اس طرح آگے بڑھ نہیں پا رہے.
جس طرح بڑھنے چاہیے. یہ شاید یہی بہتر ہے ہمارے لیے کہ معاملات اسی طریقے سے رہیں, اسی سپیڈ کے ساتھ چلیں. اسی سپیڈ کے ساتھ. ہمیں بھی شاید کوئی زیادہ انتھوزیزم نہیں ہے, اور شاید روس کو بھی نہیں ہے. روس بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ ہماری جو ساری دیکھیے نا, چین کے ساتھ جس قسم کے ہمارے تعلقات ہیں, اس کے بعد روس کے لیے کوئی خاص گنجائش بھی نہیں پیدا ہوتی. پھر ہمارے جو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے ایک نیا رنگ لے رہے ہیں. تو پھر ہمارے لیے بھی شاید کنسرنز اس وقت موجود ہوں, کیونکہ ایک طرف تو امریکہ ہے نا, دوسری جانب یورپ بھی تو ہے. یورپ اور روس کے تعلقات اس وقت بہت خراب ہیں, اس میں بہت کشیدگی ہے بیکاز آف یوکرین. تو ہم بھی تھوڑا سا احتیاط کر رہے ہیں کہ ہم اس لیول پہ لے کر نہ جائیں, کیونکہ ہمارے تعلقات یورپ کے ساتھ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں ایز کمپیئر ٹو رشیا ایٹ دس پوائنٹ میرے حساب سے. دیکھیں لیکن باسی صاحب یہاں ایک سوال یہ بھی تو ہے کہ بائی لیٹرل ریلیشنز ہونے میں اور ایک الائنس سسٹم میں انٹری دے دینے سے دو ڈفرینٹ پروسیس ہیں. سو اگر ہم بائی لیٹرل ریلیشنز رشیا کے ساتھ بڑھاتے ہیں تو میرے خیال سے یورپ کو بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے انٹل انلیس کہ جو یوکرین میں ان کے انٹرسٹ ہیں وہ ڈائریکٹلی ہٹ نہ ہو رہے ہوں. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں بائی لیٹرل تعلقات, لیکن اس وقت دیکھیں نا جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ تو بائی لیٹرل لگی ہوئی ہیں نا. کارٹسا کا جو سارا ایک امریکہ کا سسٹم ہے, جو بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پہلی انتظامیہ کے دوران آیا تھا, کاؤنٹرنگ امریکن ایڈورسریز تھرو سینکشن ایکٹ, اور پھر یورپ نے بہت سینکشن لگا رہی ہیں, بائی لیٹرل ریلیشنز بھی لگا رہی ہیں, خاص طور پہ بائی لیٹرل جو آئل اینڈ گیس کی ٹریڈ ہے اس پہ لگا رکھی ہیں. صحیح. تو بائی لیٹرل ریلیشنز تو ٹھیک ہیں, لیکن اس وقت جو اوور آل انوائرمنٹ ہے وہ اتنی کنڈیوسو نہیں ہے فار کنٹری لائک پاکستان, کیونکہ ہماری اگر آپ تعلقات دیکھیے مغربی دنیا کے ساتھ, مغربی یورپ کے ساتھ, تو وہ بہت اہم ہیں. جرمنی ہمارا بہت ایک امپورٹنٹ ٹریڈنگ پارٹنر ہے, اس طرح یو کے ہے, اور یو کے میں تو ہماری چونکہ کمیونٹی بہت زیادہ ہے, 2 ملین کے قریب. تو ہمارے لیے تھوڑے سے انٹرسٹ یہاں پہ اس وقت ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن ہے ہمارے پاس, کیونکہ اور اس لیے شاید پریزیڈنٹ پوٹن بھی کوئی زیادہ انتھوزیاسٹک نہیں لگ رہے کہ وہ پاکستان آئیں. اور میرا اپنا خیال ہے کہ جب تک پریزیڈنٹ پوٹن پاکستان کا دورہ نہیں کریں گے نا, پرائم منسٹر شہباز شریف تو چلے ہی جائیں گے اگلے سال یا اس سے اگلے سال, ہمارا ہر لیڈر گیا ہے, چاہے وہ بے نظیر بھٹو ہوں یا آصف زرداری صاحب ہوں, یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں, نواز شریف صاحب, پریزیڈنٹ پرویز مشرف ہوں, عمران خان ہوں, کون نہیں گیا ماسکو, لیکن پریزیڈنٹ پوٹن ابھی تک نہیں آئے. اور یہی معاملہ ہے, ایک سائیکولوجیکل بیریئر موجود ہے ابھی تک رشیا کی سائڈ پہ, کچھ ہماری سائڈ سے بھی ہے, لیکن رشیا کی سائڈ پہ ایک سائیکولوجیکل بیریئر ہے, کیونکہ وہ ہمارے تعلقات کو ابھی بھی بھارت کے ہی لینس سے دیکھ رہے ہیں. اس لیے ہمارے پرائم منسٹر ان کو کہا کہ آپ نہ کریں جی ایسا, آپ تعلقات اپنے رکھیں, لیکن ہمارے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں اس کو بھارت کے لینس سے مت دیکھیے. لیکن جب تک یہ سائیکولوجیکل بیریئر نہیں ٹوٹتا, جب تک پوٹن صاحب پاکستان نہیں آتے, اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تھوڑا بہت پرابلم رہے گا پاکستان اور روس کے درمیان. یہ جو ٹرین ہے نا یہ دھکے کھاتی رہے گی, اس کو ابھی مومنٹم جنریٹ نہیں ہو پا رہا, حالانکہ کتنی ہی پروپوزلز ہیں. مثال کے طور پاکستان اس ملک کی جو اپ گریڈیشن کا معاملہ اسی کو آپ لے لیجیے, وہ بھی آگے نہیں بڑھ رہا. کجا کہ ہم اور باتیں کریں, ٹریڈ بھی بس نامنل سا ہے, کچھ بہت زیادہ بھی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا, میں آپ کو بتاؤں, سوویت یونین کے زمانے میں مجھے بات یاد آ گئی. جی پلیز. آپ یقین کریں کہ پاکستان کی شرٹس اتنی مشہور ہوا کرتی تھیں کہ اس زمانے میں تو سسٹم ذرا الگ تھا نا. اب تو ماسکو نہیں رہا, اب تو بالکل آپ جائیں تو لگتا ہے کہ کوئی ویسٹرن کیپٹل ہے. اس زمانے ماسکو کے حالات بالکل مختلف ہوا کرتے تھے, چیزیں نہیں ملتی تھیں, لوگوں کو قطاریں لگانی, طویل قطاروں میں کھڑا ہونا پڑتا تھا. لیکن جب پاکستانی شرٹس آتی تھی نا, اور جو وہاں پہ سارے جتنے بھی شاپس تھیں گورنمنٹ شاپس تھیں, کوئی پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی شاپ نہیں ہوا کرتی, تو وہاں جو بڑے بڑے سٹورز بھی یا مالز بھی ہوتے تھے وہ بھی سارے گورنمنٹ کے. تو یوزلی پاکستانی جب شرٹس آتی تھیں تو آپ یقین کریں اتنی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی تھیں, مطلب ایک, اور ان کا ملنا, پاکستانی شرٹ کا ملنا ایک مشکل ترین کام ہوتا تھا, نایاب ہوتی تھی, بہت نایاب, اور بڑی پسند کی جاتی تھی. تو تعلقات میں دیکھیے
ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ پوٹینشیل تو بہت ہے، ہم ٹریڈ بہت کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں ہم نے ایک دفعہ آئل لیا یا دو کنٹینر آئے، اس کے بعد ختم ہو گیا رشیا سے. وہ ٹھیک ہے، ہم امریکہ کو تھوڑا بہت اس وقت ناراض نہیں کرنا چاہتے، وہ ٹھیک فیصلہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ اور بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ہم اس وقت تھوڑے سے ہم بھی محتاط ہیں کہ کہیں کارسا کے تحت نہ آ جائیں، یورپ کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے، جن کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں. رشیا کی جانب سے بھی ہمیں چونکہ اس طرح پازیٹیو ریسپانس نہیں مل پا رہا جو ہمیں چاہیے. دیکھیے نا، جو اس پریس ریلیز کوئی ماسکو کی جانب سے کوئی پریس ریلیز نہیں ایشو ہوا اس ملاقات پہ. ہماری جانب سے ایشو ہوا، لیکن اس میں بھی کہیں ذکر نہیں ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف نے پوٹن صاحب کو انوائٹ کیا ٹو وزٹ پاکستان. یہ مجھے سمجھ نہیں آیا کیوں نہیں کیا. شاید ہم دل برداشتہ ہو گئے ہیں، آنا تو ہے نہیں تو کس لیے اپنی انویٹیشن ضائع کریں. لیکن بہرحال کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. بالکل. ناظرین، انہی خوبصورت باتوں کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. آپ سے ملاقات ہوگی اب انشاءاللہ نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی. اللہ حافظ.